पाकिस्तानियों को लिए सुकून की और इत्मीनान की कुछ घड़ी नुमाया हुई है। कुछ उसको लग रहा है हमारी कौम को कि कुछ बेहतरी हुई है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि माशी मैदान में कुछ बेहतर, कुछ हौसला अफजा ख़बरें आई हैं, और जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट्स को थोड़ा सुकून आया है। फिर सबसे ज़्यादा सुकून और करार एक्सचेंज रेट को आया है, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स भी, उसमें भी बेहतरी आई है। और ये पिछले 4-5 रोज़ का वो समय है जिसने यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों के इत्मीनान में इजाफा किया है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक मौका आ गया है कि हम कंसोलिडेट करें इस सिचुएशन को, माशी सूरत हाल को भी और सियासी सूरत हाल को भी। गो के बज़ाहिर इसमें अभी भी गर्मी और इर्तियाश और तेज़ी और सब कुछ बरकरार है, लेकिन इसके नीचे अब भी एक बेहतर सूरत हाल है, जो कि चंद हफ्तों पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर सूरत हाल है, जिस पर हम बिल्ड कर सकते हैं और पाकिस्तान की इस सिचुएशन को कंसोलिडेट करके अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से निकल सकते हैं। ख़ास तौर पे जो मईशत का हमारा बहरान था जिस आ रहे हैं, और उसकी गवाही है और बेपनाह उसकी गवाही है कि हालात में बेहतरी आ रही है। और उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो बेहतरी आ रही है, उससे एक एतमाद की फ़ज़ा कायम हो रही है, और साथ साथ उसके साथ दूसरे आशारिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इंपोर्ट बिल में 37% कमी आ गई है, तिजारती खसारे में 20% कमी आ गई है, और फिर मदद खुदाबंदी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 25% पिछले 3 महीनों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता करके कमी आ गई है। और फिर मजमूई तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सचेंज रेट को सहारा मिल रहा है, जिसकी वजह मुकाबले में रुपए की कदर में जो कि बेपनाह गिर गई थी, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पहुंच चुकी थी, अब रिकवर हो रही है, बेहतरी आ रही है। 5 कारोबारी दिनों में डॉलर 15 रुपये 90 पैसे सस्ता हो गया। ये मामूली बात नहीं है कि रुपए की कदर में 8% इजाफा हो गया, यानी कि जिस तेज़ी से गिरी थी उससे ज़्यादा तेज़ी से इसमें बेहतरी आई है। ये हमें इत्मीनान होना चाहिए कि चले, एक तबाही की सूरत हाल पैदा हुई थी लेकिन बेहतरी की कैफियत भी पैदा हुई है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट 239 रुपये 94 पैसे था, और ये सिर्फ सरकारी रेट था। हम इस प्रोग्राम में कई बार आपको बता चुके हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के इदारे जब अपनी एलसीज रिटायर करने जा रहे थे तो अंधाधुंध इसकी कीमतें का तयन कर रहे थे बैंक, और जिसमें कि तबाही का समा था जो हमने देखा। मईशत और कारोबार के हवाले से जुज़ वित्ती इक़दामात तो कामयाब हो रहे हैं, ताहम पिछले 2 माह में रुपए की बेकदरी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे और आसमान की छूती महंगाई की वजह से, शरह सूद के इजाफे की वजह से आम तौर पर पाकिस्तानियों की ज़िंदगी परेशानी में है। गरीब और मुतवस्सित तबका तो यकीनी तौर पर बेपनाह परेशान है। तशवीश की बात यह है कि इस माली साल के पहले महीने में एक्सपोर्ट्स में अब 25% कमी भी आई है। दुनिया में रिसेशन आया है और जिसका फिर असर हम सह रहे हैं, और इस पूरी सूरत हाल में एक मुश्किल सूरत हाल है। और पाकिस्तान के रेवेन्यू टारगेट जो हैं वो अब उनको हल करना, उसको उस तक पहुंचना एक मुश्किल अमल होगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर पे जो हालात में बेहतरी आई है, अगर किसी शख्स ने, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने इसकी सबसे ज़्यादा सुकून का सांस लिया है इस बेहतरी का, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल हैं। और वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह भाई, आपको बहुत मुबारक हो, कम अज़ कम कुछ तो बेहतरी आई। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप मुसलसल ये कहते रहे, आपने अपनी कई तकरीरों में कहा कि सीधी सी बात है एक्सचेंज रेट के अंदर कि हमारे अगर इनफ्लोज ज़्यादा होंगे डॉलर्स के और वो मैच कर जाएंगे हमारे आउटफ्लोज के साथ, तो हमारी एक्सचेंज रेट का सुकून आ जाएगा। लेकिन मुझे बताइए क्या मुआवजा हुआ है कि ये जो 8% जो हमारा बढ़ गया ये एक्सचेंज रेट, वो कितने इनफ्लोज आए हैं जिन्होंने कि हमारे आउटफ्लोज को बीट किया? सर मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पे कि जिस दिन पहले दिन ये गिरा है, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे के दिन, मंडे के दिन आई थिंक तालिबान, या ट्यूसडे के दिन, उस दिन डबल इनफ्लोज थे। आई थिंक $600 मिलियन की इनफ्लो थे और 300 का आउटफ्लो था। तो इनफ्लोज ने आपको डॉलर गिरा दिया। कुछ बैंकों ने ये इनफ्लोज कैसे आए थे सर? सर ये इनफ्लोज, एक तो देखें आउटफ्लोज जाते हैं हमारे, जो हम एलसीज की पेमेंट होती है उस दिन की एलसी नहीं होती, जो पिछले महीनों की एलसीओं की पेमेंट्स होती हैं, ऑयल की पेमेंट होती है डिफरेंट। इनफ्लोज आपके आते हैं एक रेमिटेंस के, दूसरा आपके एक्सपोर्ट्स के, फिर आपके कुछ जो इंटर बैंक की मार्केट होती है वो सरेंडर करती है डॉलर्स के अंदर, कुछ एफडीआई, कुछ रोशन डिजिटल अकाउंट, दीगर अकाउंट्स में जो पैसे आते हैं वो हमारे इनफ्लोज होते हैं। आउटफ्लोज हमारी जो पेमेंट्स होती हैं, जो इंटरेस्ट भर रहे होते हैं, या जो सकूक के पेमेंट्स की हैं, अभी मिसाल के तौर पे कूपन्स भरे हैं, ये आउटफ्लोज होते हैं। तो ये जो मैजिकल इंक्रीज़ हुआ है हमारे एक्सचेंज रेट में, ये
کچھ غیبی مدد بھی آئی؟ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ظاہر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ظاہر ہے کہ بغیر اس کے کچھ نہیں ہوتی، لیکن ہماری ایک جو سوچ تھی، اور میں پچھلے مہینے بھی کئی جگہ پہ کہتے رہا ہوں کہ دیکھو سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر ڈالر ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا۔ ہم پاکستان میں بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، بڑے ٹوٹکے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کالی بلی چلے جائے گی تو ڈالر گر جائے گا، نہیں ہوتا ایسا۔ تھوڑی بہت ایڈمنسٹریٹو میجر سے فرق پڑ جاتا ہے، تھوڑا بہت آپ نے ایکسچینج کمپنی سے پریشر ڈالتے ہیں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے، ریسٹرکشن لگانے سے بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ ایئرپورٹ سے زیادہ ڈالر نہیں جائے تو کراچی ایئرپورٹ کو روک لیں گے تو فیصل آباد سے نکل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جو اصل چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے مہینے ہم نے امپورٹ جو تھی وہ 7.7 بلین کی تھی، پچھلے مہینے سے پچھلے مہینے، اور پچھلے مہینے صرف 4.9 بلین کی امپورٹ ہوئی۔ جب امپورٹ کو ہم نے قابو کر لیا 4.9 بلین تو انپورٹ اور انفلوز اور آؤٹ فلوز سے برابر ہو گئے، یا تھوڑے روپے کے کبھی زیادہ ہو گئے۔ جب آپ کا روپے کا انفلو زیادہ ہوگا تو دو چیزیں ہوں گی، یا ہم ریزرو بلڈ کر سکیں گے اگر ہم چاہیں مارکیٹ سے پیسے خرید لیں، یا روپے کی قیمت میں بڑھوتری آ جائے گی۔ تو وہ اب اسٹیٹ بینک کو جج کرنا ہے کہ کدھر وہ ایکویلبریم لے کے آئے گا۔ تو ابھی تو ہم نے امپورٹس کو بری طرح سے کرٹیل کر دیا ہے، ایل سی نیگوشیٹ نہیں کر، ریٹائر نہیں کر رہے، ہم نے کسی صورت سے جینا دو بھر کر دیا ہے امپورٹس کا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو فائدہ ہو، مگر یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے نا، یہ تو تباہی آ جائے گی، اس سے تو ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی میجر اس کو ریلیکس کریں۔ دیکھیں سر، دیکھیں مثال کے طور پہ گاڑیوں کی جو انڈسٹری ہے، صنعت لوکل گاڑیوں کی، امپورٹڈ گاڑیاں ہم نے بند کری ہیں۔ آئی تھنک کچھ عرصہ تک ہم بغیر امپورٹڈ گاڑیوں کے رہ سکتے ہیں۔ امپورٹڈ موبائل فون، امپورٹڈ اپلائنسز بند کر دی ہیں۔ جو لوکل اپلائنسز ہیں، لوکل موبائل فون ہیں، لوکل گاڑیاں ہیں، جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تو بسم اللہ، ان کو تو پورا بل لینے دیں گے، اور جو ڈومیسٹک مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، اور بہت کم ویلیو ایڈیشن ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ اسمبلی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، جو ویلیو ایڈیشن کم ہے اس کے اندر ہم نے کہا کہ جو آپ کی ہسٹوریکل ایوریج تھی اس سے 50% منگوا لو، تو 50% پہ وہ انڈسٹری چلتی رہے گی۔ اب یہ 3 مہینے کے میجر ہیں، یہ اب آپ ایمرجنسی کے اندر ہیں تو 3 مہینے میں یہ میجر کر رہے ہیں، 3 مہینے کے اندر اندر ہم نے کوئی ایسی سسٹینیبل پالیسی لے کے آنی ہے۔ دوسری ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں کیونکہ جب ہم پیٹرول کی سبسڈی دے رہے تھے تو پیٹرول بہت زیادہ امپورٹ ہو گیا، کمپنیوں نے بھی کر لیا، لوگوں نے ہورڈنگ بھی بہت کی۔ ڈیزل آج بھی پاکستان میں 1 مہینے سے زیادہ کا رکھا ہوا ہے، پیٹرول آج بھی پاکستان میں 1 مہینے کا رکھا ہوا ہے۔ اگر اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے کہ ہماری نارمل 11 سے 15 دن کا ہمارا پاس اسٹوریج ہوتا ہے، پینک ہو کے 2 مہینے کا ہم نے منگا لیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ بے پناہ پریشر ہے۔ دیکھیں یہ اس میں آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنیز نے منگوایا، اب اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اس وقت ہم سبسڈی دے رہے تھے، ہم کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ روکیں گے تو ڈرائی آف ہو جائے گا، کیونکہ اب اگر پیٹرول پمپ والا منگا رہا ہے، ایک آدمی نے رکھ کے اپنے پاس ہولڈ نہیں کیا، مختلف پیٹرول پمپ نے سب نے اپنی ٹنکیاں بھر لیں۔ بھئی سب کو پتہ ہے کہ 70 روپے سستا ڈیزل ہے تو حکومت کم از کم ہی کبھی نہ کبھی تو بڑھائے گی۔ آپ 1.5 کروڑ روپے کا ڈیزل اپنی ٹنکی میں ڈال دیں، 70 لاکھ روپے کا نفع ہے 15 دن کے اندر، تو وہ لوگوں نے کیا۔ اب اس کے بعد وہ پیٹرول جب نکل رہا ہے تو ڈیمانڈ کم ہو گئی، بیچ میں 11,000 ٹن کی سپلائی ہو گئی تھی، پھر 17-18,000 ٹن کی سپلائی ہو گئی ہے ڈیزل کی، لیکن اب ہمارے پاس اس کی ضرورت اس مہینے بھی نہیں پڑے گی، پچھلے مہینے بہت کم ایل سی کھلی ہے۔ لیکن سر یہ جو اس میں انوینٹری لاس ہوگا، یہ جس دام پہ یہ آیا ہوا ہے، اور آج تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس سے کہیں پہ 15%، کہیں سے 20%، یہ ہے نا لاس ایک۔ بالکل، دیکھیں لیکن یہ لاس حکومت کا نہیں ہے، یہ لاس جو ہے وہ ان کمپنیوں کا یا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہولڈنگ کی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے زمانے سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ پہلے ہم لوگ برانڈ کے حساب سے کرتے تھے، اب پلیٹس کے حساب سے کرتے ہیں کہ 15 دن کی پلیٹس کی ایوریج لیتے ہیں، جو ایکچولی ایوریج ہوتی ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں پریمیمز جو کہ پی ایس او نے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، کیونکہ آج کل پریمیم پہ بک رہا ہے، پلس ان کے انسیڈنٹل ایکسپینسز، وہ آپ کی پرائس ہوتی ہے۔ اور کچھ عرصے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ چلے جائیں گے کہ یہ پرائسز، حکومت ان پرائسز ہٹ جائے گی، مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ یہ بتائیے کہ ایک چیز جو کہ جس نے ایک ایمنس ڈسٹریس دیا ہے پاکستانیوں میں، ٹیکس پیئرز کو، سارے لوگوں کو، ہم جیسے ٹیکس پیئرز کے لیے تو بہت بڑا یہ جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہے کہ ایک آپ نے میجر لیا تھا کہ ہم فکس ٹیکس لگا کے جان چھوڑاتے ہیں، ریٹیلرز کو آپ نے انکلوڈ کیا تھا، اور ایک بہت اچھا تھا، ہم نے اس پروگرام میں تعریف بھی کی، آپ سے بات بھی کی۔ کل ایک مریم بی بی کی ٹویٹ آئی ہے اور آپ نے پورا میجر اس کو ریورس کر دیا۔ آپ سن تو لیں اس کی ویلیو کیا تھی جو آپ نے خود انٹروڈیوس کیا تھا، میری زبان میں نہیں سنی، اپنی زبان میں سنیے۔
پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی ہول سیل کی دکانیں، ہم 3 سے 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرتے ہیں. ہم اس سال 40 ارب روپے جمع کریں گے، 10 گنا زیادہ جمع کریں گے. 20 سے 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ ٹیکس لے کے آئیں گے، فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس. تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ان سے FBR سے پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ہم کو پیسے مل جائیں گے. 30,000 سونے کی دکان ہے کامران بھائی، 17% ٹیکس تھا، صرف 22 دکانیں رجسٹرڈ تھی. 30,000 میں سے 22 دکانیں جو ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتی تھی. میں نے ان سے کہا ہے کہ 300 اسکوائر فٹ سے چھوٹی دکان سے میں 40,000 روپے لوں گا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے مد میں. اس سے بڑی دکانوں کو ہم ڈائریکٹ سیل ٹیکس میں رجسٹر کریں گے اور 3% سونے کے سیل سے ٹیکس لیں گے. ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی ہم 15 ارب روپے کما لیں گے. اور ان نئے لوگوں کو، دکانداروں کو، نئے حضرات کو لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ میں، ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بھائی کیا کیا ہے؟ اچھا کمال بھائی، ہوا یہ کہ کچھ 5-6 دنوں سے بہت زیادہ ایک وہ چل رہا تھا. ہمارے کراچی چیمبر کے صدر زبیر موتی والا صاحب نے بھی اس میں بڑی ہیلپ کری ہے میری، اور چھوٹے تاجروں کو جمع کرا جو کہ چیمبر کے عموماً نہیں ہوتے تعلق اس سے. فیصل سبزواری نے یہاں پہ کراچی میں چھوٹے تاجروں سے آج بھی مجھے ملایا، اس دن بھی ہم ملے. پنجاب سے 2 انجمنیں، دونوں سے ملے، تاجروں کی، مردان سے، سب جگہوں سے آئے لوگ. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ دیکھو فکس ٹیکس تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن ان کو ایک سیلز ٹیکس سے بہت گھبراہٹ تھی. ایک یہ ہوا. دوسری چیز یہ تھی کامران بھائی کہ اس میں میری غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے کر دیا تھا کہ 30,000 کے بل تک 3,000 روپے فکس. میں کہ 100 روپے روز کے لے رہے ہیں، ایک دکاندار لاکھ روپے تو کماتا ہوگا. 1 لاکھ روپے کمانے والے سے اگر میں 36,000 روپے سال میں ٹیکس مانگ لیتا ہوں، سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد میں 100 روپے روز کے، وہ زیادہ تو نہیں ہے. اتنا تو جو نوکری کرتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں ہم. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ کچھ ایک دم چھوٹی پان کی دکان ہے، کوئی ایک دم کوئی اماں بیٹھی، اگر کوئی کرائے کے دو ہے، یا دکانیں بند رکھی ہیں، کئی دکانیں بند ہوتی ہیں، تو ان کو بھی یہ لگ رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیونکہ وہ ATL میں نہیں تھے تو وہ 2,000 میں آ گئے. اب ہم ان کو کہتے ڈبل ہو گیا ٹیکس، 3 کی جگہ 6 ہو گیا. انہوں نے کہا آپ نے تو 3 کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ لگے گا ATL میں آنے پہ. وہ نہیں مانے. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوئی. پھر اس کے بعد بجلی کے محکمے میں نے مجھے بتایا کہ مفتاح بھائی ہمارا تو بجلی کے بل کی کلیکشن کم ہو گئی، کیونکہ یہ مسئلہ تھا. اب ہم پھر اس کے ساتھ بیٹھے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ 1.5 سال سے قیمتیں نہیں بڑھی تھیں اور ہم نے کچھ قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی کی IMF کی شرط کے تحت، تو جون جولائی اگست میں تھوڑی سی بجلی کے ریٹ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اور کمرشل ریٹ خاص طور پہ سپٹمبر سے کم ہو جائیں گے. پھر تو جون جولائی اگست میں ہم نے کہا کہ پرانے والا سسٹم پہ جاؤ. سپٹمبر 1 سے سر یہ پیسے پھر مطلب فکس ٹیکس نہیں لگے گا، ایڈ ولرم لگے گا، لیکن وہیں پہ آ کے لگے گا. اور اگر میں 42 ارب روپے کا میرا ٹارگٹ تھا تو میں 33 ارب پہ پہنچوں گا اس سال بھی. مطلب پچھلے سال اگر میں نے 5 ارب لیے تھے تو اس سال 33 ارب لوں گا. دیکھیں ٹیکس جو ہے نا کامران بھائی، 9.2% آف GDP ہمارے مڈ ہاؤس قوم دیتے ہیں. ہم کیونکہ قوم ایز اے قوم ٹیکس نہیں دیتے نا، تو ہم کو فون کرنے پڑتے ہیں، کبھی UAE والے کو، کبھی سعودی والے کو. کیا کر رہے ہیں ہم؟ پیسے جو مانگ رہے ہوتے ہیں ڈالر، اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو یہ سارا دن اگر پیسے مانگنا، دونوں چیزیں ہم غلط کرتے ہیں. وی لیو بیونڈ آور مینس بوتھ ان ٹرمز آف دا منی، پاکستانی روپے میں بھی اور ڈالر کے اندر بھی. آپ 30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، 80 بلین کا امپورٹ کر لیتے ہیں. تو جو میں نے بڑے بڑے اکانومسٹوں سے بات کی ہے پاکستان میں، جو باہر پڑھاتے رہے ہیں پرنسٹن میں، ہارورڈ میں، انہوں نے کہا یار پاکستان کو کریڈیبل سگنل اب یہ دینا پڑے گا دنیا کو کہ اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن نہیں کریں گے. تو اب کچھ بھی کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ امپورٹ کو روکیں گے، کیونکہ میں ایکسپورٹ فی الفور نہیں بڑھا سکتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے میں ایسی پالیسیاں لائیں گے کہ جو ایکسپورٹ کی طرف بھی جائیں گے. لیکن یہ بہت ہی ایک غیر مساوی نظام ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑا قرض ہے کہ ہم اپنے اتنے بڑے سیکٹر کو کہتے ہیں. یہ ڈار صاحب نے کیا، یہ عمران خان کے زمانے میں کیا، ابھی آپ کے زمانے میں کیا. آفٹر آل یہ کون سی ایسی لابی ہے جو کہ ہم جیسے پاکستانیوں یا کارپوریٹ سیکٹر یا دوسرے کسی پہ آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا، کسی پہ آپ نے کوئی ٹیکس لگا دیا، اپنے جو آپ نے سیلریڈ کلاس ہے اس کو نچوڑ دیا، آپ نے سب کو کر دیا، مگر ان کو لگا کے بھی واپس لے لیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. کامران بھائی 1 لاکھ روپے تک انکم چھوڑنا چاہتا تھا ٹیکس. پرائم منسٹر صاحب بہت انسسٹ کر رہے تھے کہ 2 لاکھ تک چھیڑ دو، لیکن سیلری کلاس میں 5% سے 2.5% کر لیا تھا بٹوین 50 and 1 لاکھ روپیز. بٹ دیٹ سیڈ آپ کی بات ایک دم درست ہے. اور ٹریڈ کو اگر یہ 22 لاکھ کمرشل کنیکشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی زیادہ دکانیں ہیں، لیکن چلو 22 لاکھ تو فارمل دکانیں ہیں. ہم کو اس کو لے کے آنا ضروری ہے. میں نے جس میں آپ نے جو کلپ سنایا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے بات کی ہے گولڈ کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم فرنیچر والوں سے الگ کریں گے، لیکن اس سال کے اندر ہمیں اس سیکٹر سے 50 ارب روپے اگر لے لیں گے اور پھر اس سیکٹر کو ہم ATL میں لے کر آئیں گے ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں، تو ہی آگے جا کے قوم جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے پیروں پہ کھڑی رہ سکے گی. یہ دیکھیں یہ سپر ٹیکس جو ہے 10% کا، وہ ون ٹائم تھا، اگلے سال نہیں ہوگا. اس سے 100 ارب روپے سے 150 ارب روپے مجھے 110 ارب ملیں گے. اتنا اگر میں پیسہ ان سے لے رہا ہوں تو اگلے سال نہیں ہوگا تو کہیں 100 ارب روپے مجھے چاہیے ہوں گے.
کچھ اکانومی بھی گرو کرے گی، کچھ دوسری چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پورا سروس سیکٹر یا ٹریڈ سیکٹر جو ہے وہ نیٹ ورک سے باہر ہو. تو وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ایڈ ولرم ٹیکس جو ہے اس کے اندر بھی ہم بڑھاتے رہیں گے، اور اس کو ان سے ہم کو مطلب دیکھیں میری مجبوری ہے، ٹیکس دینے میں کوئی خوشی نہیں ہوتی مجھے، اور میری مجبوری ہے کہ مجھے وہ نمبر ہدف پورا کرنا ہے. تو اگر 42 کی جگہ 33 ارب ہوگا، اور باقی یہ جو 8 ارب بچیں گے وہ بھی کہیں اور سے لے کے آئیں گے. تو ابھی اب اس وقت تو یہ ایک سہارا سا مل گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے سرٹن کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی ہم نے سارے پرائر ایکشن کر دیے ہیں، اور جو کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے پرائر ایکشن کر دیے، ساری چیزیں کر دی، تو ان کے دوسرے ممبرز جو ہمارے دوست بھی ہیں وہ شاید انکریجڈ ہیں، تو وہ مسئلہ پرہیپس جو ہے وہ ایڈریس ہو گیا ہے. لیکن جو دنیا میں اس وقت ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے، یہ سارا ماحول ہے، ہمیں اپنے بانڈز ہیں یہ سارے ابھی ان کو ہمیں رینیو کرنا ہے، ان سب کو کرنا ہے، یہ کتنی ٹف کال ہے آگے جا کے؟ دیکھیے بہت ہی زیادہ ٹف کال ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کا بانڈ ویسے تو 14% اچھا ہوا ہے، لیکن ایلڈ ہماری بانڈ کی ابھی بھی 26% ہے، جو اس سال ڈیو ہے، دسمبر میں ڈیو ہے. اور مجھے روز ایک شارجہ کے بینک سے فون آتا تھا کہ مفتاح بھائی، کیونکہ ان کو ڈر لگا تھا، ان کے کوپانس تھے، کچھ انٹرسٹ پیمنٹ تھی. میں کہا دیکھو حکومت پاکستان ہر چیز ٹائم پہ کرے گی. پھر میں نے ایگزامپل بلومبرگ والے نے فون کیا، میں نے اس کو ایگزامپل دیا کہ آپ کراچی، لاہور یا اسلام آباد کے کسی ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ، آپ اچھے ریسٹورینٹ میں آپ ویگیو بیف خرید سکتے ہو، 15,000 روپے کا اسٹیک خریدتے ہیں، آپ سیمن خرید سکتے ہیں. میں کہا جب میرے پاس اس چیز کے ڈالرز ہیں تو مجھے کہ اپنا سود دینے کے ڈالرز ہیں، میں یہ ضرور دے دوں گا، اس کی فکر نہ کرو. ہمارے پاس پلان پورا ہے. آئی ایم ایف کی نہ صرف کنڈیشنز ہو گئی ہیں، لیکن آج ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ ایک یو اے ای نے اپنا آفیشیل اعلانس کیا ہے کہ وہ پاکستان میں $1 بلین انویسٹ کریں گے. پی ٹی سی ایل کے کوئی $800 ملین کے قریب وہاں پھنسے ہوئے ہیں. بالکل. کیا اس پر کامران بھائی جو پیش رفت یہ ہے کہ ان کی کوئی جتنی بھی پراپرٹیز تھیں اس میں سے 33 ایسی پراپرٹیاں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کو ایک نوٹس دے دیا کہ بھئی یہ 33 پراپرٹی کے علاوہ باقی جو اتنی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیں. اس کے بعد انہوں نے ہم کو ایک نوٹس دیا کہ نہیں آپ نے ایک 216 اور پراپرٹیز ہیں. اس کے بعد یہ سب آگے پیچھے ہوا، اور اب آ گئی کہ 33 پراپرٹیاں ہمارے خیال سے ہیں اور 94 پراپرٹیز ان کے خیال سے ہیں کہ 94 پراپرٹیز آپ نے دینی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو رینٹڈ تھیں یا وہ تھیں نہیں، یا ڈپلیکیٹ تھیں، یا جو بھی تھا، یا فری آف کاسٹ کسی نے دی تھی، آپ کے نام پہ نہیں کر سکتے. اب 94 پراپرٹی کی قیمت جو ہے وہ صرف 2 ارب روپے تھی یا 3 ارب روپے تھی، 64 کی، اور 33 ارب روپے کی پراپرٹی تھی یہ والی جو 33 پراپرٹیاں تھیں اس کی 30 ارب کی تھی. اب یہ سب ملا کے 32 ارب روپے ہوتے ہیں. اب ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ایکسچینج ریٹ ہے. وہ کوئی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ پی ٹی سی ایل والے جو ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کرنٹ ایکسچینج ریٹ لینا چاہیے میرے خیال سے، جب پیسے آئیں گے جب ایکسچینج ریٹ، وہ سوچ رہے ہیں 2008 کا ایکسچینج ریٹ لینا چاہیے، جو مطلب تو اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو 200 اور $600 ملین کا فرق پڑ جاتا ہے. مطلب وی تھنک اٹ شوڈ بی بٹوین 730 اینڈ دے تھنک اٹ شوڈ بی 230. تو 500 ملین کے درمیان کا فرق ہے. میں نے ان سے بات کی ہے کہ دیکھو اب جتنا ٹیکنیکل کام ہو سکتا تھا وہ ہو گیا، 10-12 سال سے لوگ لگے رہے، اور مزید کام اس پہ نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو اکراس دا ٹیبل بیٹھیں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اکراس دا ٹیبل بیٹھ کریں گے، اور ایک اس کو پھر کوئی ڈیل کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بات کر لیتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ کو مطلب 1-2 چیزیں ہم نے ان کی روکی ہوئی ہیں. ان کا ایک ایگریمنٹ تھا مینجمنٹ ایگریمنٹ، جس کے تحت وہ 3% باہر فیس بھیجتے تھے. 2015 سے اسٹیٹ بینک نے وہ فیس لینا بھیج دی ہے، تو وہ بولتے ہیں وہ پیسے تو وہ $200-400 ملین ہیں. تو یہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ میں اپنے پرائم منسٹر سے اتھارٹی لے کے آؤں گا، جو وہاں سے آدمی کو امیر سے اتھارٹی لے کے آئے، بات کر لیں گے، اللہ خیر. اچھا، کتنے آپ ورڈ تھے؟ یہ ہم یہاں پہ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ جب ایکسچینج ریٹ کا مصیبت آئی، اور ظاہر ہے کہ ایک قومی مسئلہ تھا، قومی بحران تھا، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایکسچینج ریٹ مینوپولیشن ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو بینکس نے اس میں کردار ادا کیا ہے، جو ان کی لگا کہ لاٹری کھل گئی ہے، اور جس طریقے سے وہ کر رہے تھے. ہمارے پاس اسپیسیفک ایگزامپلز ہیں ایک بینک کی کہ کس طریقے سے انہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور کس طریقے سے 240 سے کم پہ سے زیادہ پہ لے نہیں رہا ہے، اور 250 سے کم پہ دے نہیں رہا ہے، اور کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہے. اچھا کامران بھائی، اس میں آج بھی یہ بات ہوئی، اور مطلب میرے خود فیملی والے، میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ یار بینکوں نے بڑی زیادتی کری ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بینکوں نے زیادتی کری ہے. لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بینکوں نے ہماری بہت مدد کری ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، بینکوں نے بہت عرصے تک وہ ڈالر بیچا ہوا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے، مطلب سیریسلی، اور وہ کور نہیں کر رہے تھے. اب کسی بینک نے کیا کیا ہے کہ 220 پہ بیچا ہے، مارکیٹ ہو گئی 230، اس کو ہو گیا 10 روپے نقصان. تو پھر اس نے کیا کیا کہ کسی اور کو 240 میں پہنائی ہے وہ ڈالر، تو اس نے برابر کیا ہے. اگر کوئی انیوجول پروفٹ ہوگا اور ہم کو جہاں پہ یہ نظر آئے گا تو ان کو اسٹیٹ بینک والے جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ میری اسٹیٹ بینک سے بات ہوئی، اور اسٹیٹ بینک از ویری کلیئر آن دس، ٹھیک ہے. اور ضرور ایسے بینکس ہوں گے کہ جنہوں نے یہ پروفیٹیرنگ کری ہے، اور اس کی کوئی جواز نہیں ہے.
لیکن جس بینک نے اگر اپنا نقصان ہی کور کیا ہے تو وہ بینک سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے 2-4 بینک ہیں، خاص طور پہ HPL، UBL، فیصل بینک، الفلاح بینک، انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور انہوں نے کافی مدد کری ہے۔ لیکن یہاں کراچی میں جو دوسرے بینک سے انہوں نے تباہی پھیر دی ہے اس دوران، کچھ چھوٹے بینکوں نے کچھ تباہی پھیری ہے، اس میں آپ کی بات درست ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ دیکھے گا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم نے ایک ٹرموائل سے ہم گزرے ہیں اور ایک اتنا بڑا مصیبت اس میں گزری ہے، آپ نے کچھ 4 بار کہا کہ اس ہفتے جو ہے سینٹرل بینک کا گورنر لگ جائے گا، مگر یہ دیکھیں نا، یہ پھر اتنی بڑی اتحادی گورنمنٹ اور یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جی کہ طے یہ ہو گیا تھا کہ چیئرمین نیب آپ لگائیں گے، آپ نے اپنا لگا لیا، زرداری صاحب کو گورنر اسٹیٹ بینک لگانا ہے، اب آپ ان کا گورنر اسٹیٹ بینک نہیں لگا رہے، تو بھائی کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں، اب آپ کسی جگہ پہ جا کے ٹھہر کے لگا ہی لیں، انہی کا لگا دیں۔ نہیں، ان کا اور میرا اور ہمارا ایک ہی ہے، مطلب کوئی اس میں ارگ نہیں ہے، وہ جو زرداری صاحب اور ہم مطلب مل کے ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور میں اب اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں سچی بات ہے کہ کامران بھائی کچھ دیر میری اپنی ذاتی غلطی سے ہوا ہے، میں اس میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں، غلطی سے یہ ہے کہ مجھے جلدی نہیں تھی۔ جب میں IMF کے نیگوشیشن، اگر آپ اکیلے ہوتے تو ہو جاتا ہے، 6 لوگ اگر آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈیسائیڈ کریں گے، 6 لوگ اس کا انٹرویو کریں گے، پھر اس طریقے سے لے کے یہ کہاں ہوتا ہے سر، ایسے کہاں ہوتا ہے؟ اس کے اندر بہت زیادہ طول دے دی، یہ ڈیفینسیبل نہیں ہے چیز، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، لیکن میں پھر بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ سینٹرل پرائم منسٹر ورڈ نہیں ہے اس پہ کہ نہیں سر، کیونکہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، سینٹرل غلطی پھر بھی میری ہے، مجھے کر لینا چاہیے، ان قریب ہو جائے گا۔ اب میں اس ہفتے کا نہیں بول رہا ہوں، لیکن ان قریب ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے سر؟ مسئلہ کوئی نہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں، دیکھیں 4-5 لوگوں کو میں آفر کر چکا ہوں، انہوں نے منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہاں پہ پاکستان میں اگر کسی اچھے بینکر کو آپ کرتے ہیں جس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے، ہر بینکر جو ہے وہ ڈیول سٹیزن ہے، کیونکہ اس نے انٹرنیشنلی کام کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو دنیا میں جانا ہوتا ہے، کبھی سنگاپور چلے جاؤ، کبھی لندن چلے جاؤ، کبھی ہالینڈ چلے جاؤ، تو انہوں نے ایک باہر کا پاسپورٹ رکھا ہوتا ہے، آپ نے ان پاکستانیوں کو اپنے پول سے نکال دیا۔ اب آپ، مجھے تو حیرت تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سکسیسفل پاکستانی ہوتے ہیں، جو باہر پڑھنے جاتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں، ان کو ادھر مطلب اگر یہ جو آپ کے جو ایگزسٹنگ ایکٹنگ گورنر ہیں، جس طرح سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، جو میں نے انٹرنیشنل فائنینشیل میڈیا میں دیکھا، یہ تو انکریڈیبل ڈیفینس ہے ہر صورت میں، مطلب ایز اے پاکستانی آئی فیل پراؤڈ کہ اتنی مشکل صورتحال میں اور اتنا بڑا، اتنا پازیٹیو انٹرنیشنل میڈیا جنریٹ کرنا ہے تو بہت بڑی بات تھی۔ سر بہت ہی زیادہ سمجھدار آدمی ہے، بہت ہی زیادہ ہوشیار لڑکا ہے، اینڈ آئی شوڈنٹ کال ہم لڑکا، بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، اس لیے میں یہ لبرٹی لے رہا ہوں۔ میرے تو بڑا اچھا دوستی ہو گئی ہے اوور دا لاسٹ فیو منتھس، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پرسوں ہم نے گھر پہ کھانا ساتھ کھایا تھا، ایک پاکستانی ہمارے اکانومسٹ ہیں، ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں، عاصم خواجہ صاحب، وہ آئے تھے، ایک اور ڈپٹی گورنر ہے ڈاکٹر عنایت، وہ تھے، ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا، ڈاکٹر پھر شاہد خاقان عباسی بھی آ گئے، دیگر لوگ بھی آ گئے، تو میری تو بڑی دوستی ہے اس سے، اینڈ ہی وڈ آلسو بی اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ۔ دیر آر مینی ادر گڈ کینڈیڈیٹس دیٹ دا گورنمنٹ از تھنکنگ اباؤٹ، لیکن ہم نے کیونکہ 2 ایک قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ شاید پہلی کہ ایک تو US سٹیزن، ڈوئل سٹیزن نہیں ہونا چاہیے، اور سیکنڈ کہ وہ 65 سال سے کم ہونا چاہیے۔ عجیب، ڈوئل سٹیزن نہیں ہونی چاہیے۔ بینک آف انگلینڈ کا گورنر جو ہے، چانسلر جو ہے، وہ کینیڈین سٹیزن ہے، پتہ نہیں ہم لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن اچھا یہ فرمائیے گا، ایک اور یہ جو مصیبت کھڑی ہو گئی ہے PSO کی، اور یہ جو اب اس کا بھی عذاب ہم لوگوں پہ ڈالا جائے گا، آپ کہتے ہیں کہ 30 بلین اس کو گرانٹ دی ہے، کیونکہ وہ تو کس طرح سے مینیج ہوا ہے، اور یہ تو ایک شیئر مس مینجمنٹ ہے نا۔ کامران بھائی، میں سچ بتاؤں کہ یہ بجٹ میں اس کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں تھا، اور 2 سال سے پہلے حکومت نے 25 ارب روپے دیے تھے ان کو ایکسچینج لاسز کے، اور ان 2 سالوں میں پھر سے واپس 54 ارب روپے ہو گئے۔ جب مجھے پتہ چلی تو مجھے تو حیرت تھی کہ کون سے ایکسچینج ریٹ لاسز ہو گئے، کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہر ہفتے ٹرو اپ ہوتے ہیں کہ جو ایکچوئل فرق آیا وہ لے لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے ایکسچینج ریٹ لاسز ہیں۔ 2 چیزیں کرنی ہیں، ایک تو یہ کہ آئندہ جو ہے وہ PSO کو ہم یہ پیسے نہیں دیں گے، تو PSO کو ہمارے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی، PSO نے خود یہ مارکیٹ سے لینا ہے، نمبر 1۔ اور اگر جب ڈی ریگولیشن کریں گے اور اس بزنس سے نکل جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بات دیکھیں، اگر ہم نے اس سال ہم نے کہا ہے کہ ہم سمجھ لیجیے کہ 3000 ارب روپے ہم ڈیفیسٹ کریں گے، اب اگر آپ بار بار ڈیفیسٹ بڑھاتے رہیں تو وہ تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا، اور یہی ہم کرتے رہے ہیں، اسی لیے ہم نے اتنا قرض جمع کیا، اسی لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہ کرنے کے لیے یہ میں نے بات سوچی ہوئی ہے کہ اگر ہم 30 ارب روپے یہاں پہ ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں تو اسی دن مجھے بتاؤ کہ بھئی 30 ارب روپے میں کہاں سے لے کر آؤں گا۔
تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کہیں نہ کہیں سے لے کے آئیں گے. ایک جو بات ہوئی ہے کہ تھوڑا سا ہمارا ریونیو جو ہے وہ تھوڑی ہمارے پروجیکشن سے زیادہ آ رہا ہے, کچھ کیونکہ ڈی ویلیو بھی زیادہ ہو گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ڈی ویلیوشن کی وجہ سے ہم کور کر لیں. لیکن جو ہمارا ٹارگٹ دیا ہوا ہے وہ ٹارگٹ میں نے IMF کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیا ہوا, وہ ٹارگٹ جو ہے وہ سچ مچ مجھے چاہیے کہ 152 ارب روپیہ میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر پرائمری ڈیفیسٹ کر کے دکھاؤں گا. اچھا یہ بتائیے, یہ سبسڈی کافی حد تک ایڈریس ہو رہی ہے, اور میں کریڈٹ دوں گا, اتنا مشکل کام تھا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے. IMF کو بھی کریڈٹ, گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ, سارا کچھ, کیونکہ فائدہ تو قوم کا ہمارا ہے, ہماری معیشت کا فائدہ ہے, اور یہ چیزیں اب ہم نہیں کر سکتے ابھی, مگر ابھی بھی کچھ ہماری سبسڈیز باقی ہیں. اب بھی ہم جو ہے وہ 100 ارب روپے کا منافع ہے فرٹیلائزر سیکٹر کا سال کا سبسڈی میں, اور آپ دے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں میں فرٹیلائزر کمپنیوں سے بھی پوچھتا ہوں, وہ بھی ایگری کرتی ہیں. سچی بات ہے کہ وہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہماری گیس جو ہے وہ مین ریٹ پہ کر دیں. گیس جو ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, گیس کموڈٹی جو ہے نا وہ ہم کو سبسڈائز نہیں دینی چاہیے. اب جو گیس ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی انفلوئنشل کوارٹرز ہے کہ جو آپ کو نہیں, کوئی انفلوئنشل کوارٹر نہیں ہے. جس طرح آپ نشان اگر سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی آ کے کہہ گئے کہ یار اس کو ختم کرو, مارکیٹ پہ لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے, جس حکومت نے, وفاقی حکومت یا کسی صوبے کی حکومت چاہتی ہے کہ آپ اپنے فارمرز کو سستا دیں تو اس میں کوپان ڈال دیں, وہ بڑا اچھا طریقہ ہے. اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کی کھاد جو ہے افغانستان یا ایران کہیں اسمگل ہو جاتی ہے, خاص طور پہ افغانستان 2 لاکھ 3 لاکھ ٹن, تو آپ کم از کم سبسڈائز گیس تو نہیں دے رہے, مارکیٹ پرائس پہ دے رہے ہیں, اور مارکیٹ سے. تو اس کے 1-2 طریقے ہیں. آج بھی میں شاید عبادی صاحب سے بات کر رہا تھا, وزیر اعظم صاحب کے پاس میں 1-2 دن کے اندر چلے جاؤں گا, جب میں ان کے پاس حاضر ہوں گا, کہ اس کا طریقہ کار ہمارے پاس ہے. ایک ساتھ جو اچھی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پرائم منسٹر نے ایک ایگریکلچر ٹاسک فورس بنائی ہے, جو اس کو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے وزیر, اور اس میں جتنے بھی ہمارے وفاقی وزیر ہیں جن کا فارمنگ کا انٹرسٹ ہے وہ بھی اس میں موجود ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں. اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے سبسڈی دینی ہے تو آپ فارمر کو ڈائریکٹ دیں, وہ حکومت کو سستی پڑے گی. اگر ہم 50 ارب روپے کی سبسڈی فرٹیلائزرز کو دے رہے ہیں کمپنی کو, تو شاید اس سے 50 سے کم پیسوں کی سبسڈی جو ہے وہ فارمرز کو جا رہی ہے. تو ڈائریکٹ سبسڈی دے دو فارمرز کو, کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی بھی کم نہیں ہوگی اور فارمرز کو 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے. یہ تو ایک کانسیپٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس پہ عمل درآمد میں کیا مسئلہ ہے؟ عمل درآمد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 دن 2 دن لگیں گے اگر آپ نے کرنا ہے تو, سیریسلی, مطلب 2 دن تو نہیں, لیکن یہ کہ ایک آپ نے تاریخ تعین کرنی ہے, اس تاریخ کے بعد آپ نے گیس مہنگی کر دینی ہے, مارکیٹ پرائس پہ لے کے آنی ہے, اس تاریخ کے بعد آپ نے کہہ دینا ہے کہ ادھر تک جو تم مال ہوگا تم سستا بیچو گے, ٹریک اینڈ ٹریس ہے تو ہم کو پتہ ہے. اس کے بعد والے مال میں یہ کوپان ڈال دینا, وہ کوپان جب فارمر کو ملے گا تو کھول لے گا. آپ 25-50 ایکڑ سے کم کے فارمر کو آپ دے سکتے ہیں, اس سے بڑے فارمر کو آپ نہ دیں. بڑا آسان طریقہ ہے, مطلب طریقہ جو ہے ایک سہل طریقہ ڈیولپ کر چکے ہیں. بشیر چیمہ صاحب بھی, ہم بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. طریقہ کار ہے, بس اب یہ حکومت کو یہ فیصلہ لینا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جتنے اس وقت کے ایشوز تھے یہ ایڈریس ہو گئے, ہم نے ایک بینڈ ایڈ لگا دیا ان چیزوں پر. یہ تو 2 کوارٹرز کی یہ بات ہو گئی ہے, پھر اس کے بعد پھر ہم کہیں وہی جا کے کھڑے ہونے والے ہیں. اس کی کوئی سوچ ہے یا آپ سوچتے ہیں اٹس بیونڈ یو, کیونکہ اب آگے پھر الیکشن کی طرف جانا ہے, ابھی نہیں تھوڑے سے عرصے کے اندر جانا ہے. بہرحال وہ کوئی ایک ایسی انہونی بات نہیں ہے, کسی وقت بھی ہوگی. تو یہ آپ بینڈ ایڈ لگا کے جا رہے ہیں نا فی الحال تو؟ دیکھیے کامران بھائی, سچ بات یہ ہے کہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ اگر ہم نے اتنی قیمت بڑھائی ہے, آخری قیمت گیس کی مثال کے طور پہ بڑی تھی جب $50 کی گیس تھی. اس کے بعد آپ نے آئل $50 کا تھا, آپ نے گیس نہیں بڑھایا. 1.5 سال سے آپ نے اینول ٹیرف ریبیسنگ نہیں کی, ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے غلطیاں کری ہوں گی, پہلے بھی کری ہوں گی, اب بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. میں تو اس طرح سوچتا ہوں کہ دیکھو, اور سچ سوچتا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے. آج میں ہوں, کل کوئی اور بیٹھ جائے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ وزارت کی کوئی اتنی مجھے خاص وہ ہے. لیکن جب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو میں یہ نہیں سوچ کے وزارت کر رہا ہوں کہ میری 1 سال کی وقت رہ گئی ہے. کل پرسوں مجھے میرے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا یار آپ ہر چیز کیوں کر رہے ہیں, آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. میں کہا ہاں ایکچولی ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, حکومت لینا کا مطلب ہی ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا باہر سے امریکہ سے لوگ آئیں گے, کیا یورپ سے لوگ آئیں گے یہ کرنے کے لیے؟ یہ بتائیے کہ یہ جتنا بھی اب ایکسچینج ریٹ پہ ایک فری فال آیا, تھوڑا سا یہ بہتر ہوا, تو ابھی آپ کو بہتری کی روم کتنا نظر آ رہا ہے یہاں سے؟ اور جو کہ ایک انٹیلیجنٹ گیس اور آپ کا اپنا ایجوکیٹڈ گیس, آپ کا خود بڑا ایکسپیرینس ہے, وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہاں جا کے ہم کہیں سیٹل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایسا پروسیس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا امپورٹ کو تھوڑے عرصے تک گھر میں ہاتھ روک لیں تو ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ اسٹیٹ بینک کی مرضی ہوگی کہ وہ چاہے تو روپے کو نیچے جانے دے, چاہے تو اپنے ڈالر کو روپے کو اوپر جانے دے, یا چاہے تو تھوڑا سا ریزرو بلڈ کر لے.
تو روپے کو پھر اس کے بعد یہ کہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار 210 کے نیچے اگر ڈالر جا رہا ہے تو پھر میں اسٹیٹ ریزرو بلڈ کر لوں، یا 200 یا 220 جو بھی ایک نمبر ہے، وہ اسٹیٹ بینک کی مرضی ہے، اور سچ میں جو ان کی اٹانومی کرنے دیتے ہیں وہ اس وقت آپ کو حالات بھی دیکھنے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک دو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ خدا نخواستہ آئل جو ہے جو اس وقت $94 کا ہو گیا ہے بیرنٹ، وہ واپس 120 پہ آ جائے گا تو کرنسی جو ہے وہ تھوڑی سی ادھر ہی رہے گی یا شاید تھوڑی سی نیچے چلے جائے۔ اگر کرنسی آ جاتی ہے $80 پہ، $75 پہ، تو پھر میرے خیال سے ہم روپے کو سبسٹینشلی اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور واپس میرے خیال سے شاید 200 کے نیچے بھی آ سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، وہ ہم کو تقریباً بیلنس تقریباً ہونا چاہیے وہاں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیریسلی ہمارے پاس اتنا کم ریزرو ہے شامران بھائی، $8.5 بلین کے، ہم کو مینیج ٹرائی کرنی چاہیے۔ ہم کو ڈسرپشن کو روکنا چاہیے لیکن مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سیکولرلی نیچے جا رہا ہے تو جانے دو، سیکولرلی اوپر جانا ہے تو جانے دو، آرگینکلی یعنی کہ مارکیٹ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فورسز کے تحت اس کو آپ وہ کریں، کیونکہ آج کل ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے ڈالرز کی اور سپلائی زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ مینیج اگر میں کر سکتا ہوں تو کروں، لیکن ڈائریکٹ پیسے ٹال کے ڈالر کو اوپر نیچے نہیں کروں گا۔ ناٹ ایز اے فائنینس منسٹر، یہ بتائیے ایز این اکانومسٹ اینڈ ایز اے بزنس مین، زیادہ تر ایز این اکانومسٹ کے جو اس وقت انفلیشن کے نمبرز ہیں اور جو بھی سامنے ایس پی آئی کے نمبرز آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اپیرنٹلی تو یہ جو ہمارا اس وقت پالیسی ریٹ ہے یہ کافی باہر ہے اس پوری سچویشن سے، اور اٹس اے کیس فار فردر انکریز ان ہائیک ان پالیسی ریٹ، اور جو کہ پھر بزنس مین کے لیے تو ایک ڈیتھ نیل ہے۔ تو یہ ایز این اکانومسٹ آپ کیا سوچ ہے؟ میری سوچ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں اگر میں انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہوں، دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے جو IMF یا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کنونشنل اکانومسٹ، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی اپریشیٹ ہوتی ہے، تو کرنسی تو میری آلریڈی اپریشیٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے میرا امپورٹ کم ہو جاتا ہے، امپورٹ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے کر لی ہے، تو مجھے مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بہت منشا نظر نہیں آتی۔ مجھے پتہ ہے کہ انفلیشن اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریریلی زیادہ ہے، لیکن کیونکہ پیٹرول سستا ہوا ہے، کیونکہ ڈیزل سستا ہوا ہے، تو یہ واپس بھی سستا آئے گا۔ اب اس میں تھوڑی اسٹکنیس ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ پچھلے اگر ہفتے ہم نے ڈیزل کم کیا، ایک مرتبہ $40 کم کیا، تو بس کے کرائے اتنے کم نہیں ہوئے۔ اب اس میں صوبوں کا بھی ذرا ہاتھ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی دیکھو وغیرہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹکنیس آتی ہے اس کے اندر۔ اوپر جاتے ہوئے کم اسٹکنیس ہوتی ہے، نیچے آتے ہوئے زیادہ اسٹکنیس ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ہم کو اس میں وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی ہم انفلیشن کو مزید کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بغیر انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہوئے بھی، لیکن ایک IMF کا بھی ایک کنونشن ہوتا ہے، ہم اس بار میرے خیال سے ہمارا بینک ہے وہ زیادہ آرگیومنٹ کر سکے گا کہ ہم کو ابھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایکسپینس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہم 45 ارب روپے ہم کو دینا ہے، ہمارا انٹرسٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا جو ہے وہ اس وقت ضروری ملک کے مفت کو، بہرحال فیصلہ اس کا IMF کا اسٹیٹ بینک کا ہے، اور وہ ہم دیکھیں گے، یا IMF کا ہی ہے۔ چلو تھوڑی سی تو پردہ رکھ لینا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے۔ کئی مہینوں کی شدید گرما گرمی، چپ خلش اور تو میں کے بعد بہرحال اس وقت ملکی سیاسی منظرنامے میں گرما گرمی کسی حد تک رکتی نظر آئی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے اس سے زیادہ اطمینان و سکون کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ عوام سکھ کا سانس لے، کیونکہ اب فوری الیکشن کی صدائیں کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ہیں۔ پنجاب میں حکومت سازی کا تلاطم تھمنے کے بعد اب فوری الیکشن نہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا مطالبہ ہے اور نہ ہی فوری الیکشن وزیر اعظم شہباز شریف کی ترجیح۔ اہم بات یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات تک PTI کے بیانیے کی تقویت اور نون لیگ کو کوئی نیا بیانیہ پروان چڑھانے کے لیے لازمی ہے کہ فوری الیکشن نہ ہوں، جبکہ پیپلز پارٹی اور JUIF اور دیگر اتحادیوں کی تو پہلی ہی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے حکومت پر رہا جائے، جبکہ موجودہ بدترین معاشی حالات میں صنعت و تجارت اور کاروبار کی بھی فوری مانگ الیکشن نہیں بلکہ چارٹر آف اکانومی ہے۔ اور اگر سب سے زیادہ الیکشن کی بات کو اور فوری الیکشن کی اگر سمجھا جائے تو مخالفت اس وقت پاکستان کی بزنس کمیونٹی کرتی ہے، ٹریڈ کر رہی ہے، اور کامرس اور انویسٹمنٹ، کیونکہ سیاسی تلاطم کو ٹھہرانے کی، سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی، اور ملک کو ایک سکون کی فضا چاہیے کہ معاشی جو بدحالی ہے وہ دوبارہ پٹری پر آئے اور ریہیبلیٹیشن ہو سکے معیشت کا، جو کہ اس وقت انتہائی دگرگوں صورتحال کے اندر ہے۔ بزنس کمیونٹی اور کاروباری تنظیمیں اخبارات میں اشتہارات دے کے تمام شراکت داروں کو
سیاسی افہام و تفہیم سے درست معاشی سمت کے تعین کی دہائیاں دے رہی ہے۔ ہمیں انٹرویوز میں ایف پی سی سی آئی، اوورسیز چیمبر آف کامرس اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی لیڈرشپ بھرپور مطالبہ کرتی رہی ہے کہ ملکی معیشت میں تمام اسٹیک ہولڈر سے چارٹر آف اکانومی کرے اور کسی صورت سے کم از کم اکانومی کے معاملات پہ ایک پیج پہ پاکستان کی سیاسی قوت جمع ہو جائے۔ مہنگائی اور روپے کی تاریخی بے قدری کے دور میں جلد الیکشن ملک کے معاشی مسائل کا فوری حل نہیں بلکہ معیشت پر بوجھ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ فی الحال ملک و قوم کے لیے مقتدر حلقوں کو ایک چارٹر آف اکانومی کے لیے ہی آگے بڑھنا ہوگا، ذاتی انا اور پسند و ناپسند کو مارنا ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، آرمی چیف اور ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں، انہیں وسیع تر قومی مفاد کے لیے ایک عظیم قومی مکالمے کو پروان چڑھانا ہوگا، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس پہ بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی قوت ہیں کہ وہ اپنا دل بڑا کرے اور پھر مذاکرات کے حوالے سے یا اس پورے معاملے میں ایک کسی بنیادی ایک باٹم لائن مفاہمت کا آغاز کرے۔ بظاہر اس وقت فوری الیکشن سے متعلق حکومت اور اپوزیشن کی خاموشی سے لگتا ہے کہ اب سیاسی قوتوں کی پہلی ترجیح سیاست کے بجائے معیشت ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کم از کم ایک سال کا وقفہ ہے اب سے لے کے جب کہ موجودہ حکومت کی مدت یا پارلیمنٹ کی مدت پوری ہوگی۔ اس ایک سال کے اندر اگر پاکستان کو استحکام مل جائے، پاکستان میں قرار آ جائے، پاکستان میں سیاسی قرار آ جائے، ایک سرٹینٹی پیدا ہو جائے اور ان تمام پس منظر کے اندر پاکستان کی معیشت جو پٹری سے اتر گئی ہے، آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ شروع ہو جائے، اس کے 2 کوارٹرز ہو جائیں گے، اس کا ریویو اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ جائے، تو شاید اب اس صورتحال میں ہو جائیں کہ ہم الیکشن میں ایک بہتر معاشی قوت کی حیثیت سے داخل ہو سکے۔ ادروائز ابھی اگر یہ الیکشنز کی اس وقت کی ہلچل شروع ہوتی ہے، افراتفری شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو جاری ٹینشن ہوتی ہے، جو سٹریس ہوتا ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، پاکستان ان کا فی الحال اب متحمل نہیں ہو سکتا اور اس کی گنجائش پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت اور حکومتی اتحاد تو پہلے ہی الیکشن کی حامی نہیں تھی، لیکن جب سے پنجاب میں الیکشن جیتا ہے یقیناً عمران خان پی ٹی آئی کو ایک قرار سا آیا ہے اس لحاظ سے کہ اب ان کی پنجاب میں حکومت ہے، کے پی میں حکومت ہے، جی بی میں ہے، آزاد جموں کشمیر میں حکومتیں ہیں۔ یہ ایک اچھی پوزیشن ہے جس کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے کئی پروگرام بھی شروع کیے ہیں جس میں کہ احساس پروگرام کا انہوں نے دوبارہ اجرا کیا ہے، صحت کارڈ کا اجرا کیا ہے پنجاب میں اور ایک لانگ ٹرم پلانز جو ہیں انہوں نے رول آؤٹ کرنا شروع کر دیے ہیں اور اس کے لیے ایک بڑی ٹیم بھی بنا رہے ہیں پنجاب میں۔ اس طرح سے ایک قرار مل سکتا ہے، ایک سکون مل سکتا ہے، وقتی طور پہ صحیح سیاسی سکون ملتا ہے تو ملک کی معیشت اور کاروبار کے لیے ایک بہتر ماحول بنے گا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عقیل کریم ڈی ڈی، چیئرمین اے کے ڈی گروپ اور جناب اسد علی شاہ بزنس امور ٹیکس امور کے ایک ممتاز ایکسپرٹ بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ عقیل بھائی آپ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ اس کو ہم کنسولیڈیٹ کریں، فی الحال الیکشنز کی بات نہ کریں اور بظاہر عمران خان صاحب بھی موجودہ حکومت کے فوری خاتمہ کی بات نہیں کر رہے، ان سے فوری اقتدار چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے جو کہ وہ پنجاب میں الیکشن جیتنے سے پہلے کہا کرتے تھے، تو یہ ایک اپرچونٹی لگتی ہے، ایک موقع لگتا ہے کہ جس کو ہم بلڈ کریں اور فی الحال ملک میں ایک امن و سکون کی فضا قائم کریں جس سے معیشت ہماری جو ہے وہ جو پٹری سے اتر گئی ہے اس کو پٹری پہ آنے میں مدد مل سکے۔ میرا خیال ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت اگر معیشت کی بات کریں تو بہت زیادہ ہم کرائسس فیس کر چکے ہیں اور وہ کرائسس فردر اگر فیس کیے ہم نے تو میں سمجھتا ہوں ملک کو ناتلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ سب کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور آپس میں بیٹھ کے اکنومی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اکنومی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اکنومی کے لیے کافی کام کر چکی ہے۔ اگر یہ مل کے بیٹھیں گے تو یقین سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات اس وقت پیش آئی ہوئی ہیں اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بزنس کمیونٹی سے میری اپیل ہے کہ پاکستان کی اب جو سچویشن ہے اس سچویشن میں پاکستان کوئی سبسیڈی افورڈ نہیں کر سکتا
اب آپ سب کو اپنے فورم پہ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ بنگلہ دیش کا حال دیکھ چکے ہیں. بنگلہ دیش کو IMF میں جانا پڑا ہے، اور صرف اس لیے جانا پڑا ہے کہ وہ سبسڈی جو دے رہا تھا، اور ہمارے لوگ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو دیکھ لو، بنگلہ دیش کو. تو یہ سبسڈی آج کی دنیا میں گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. اب گورنمنٹ کو اس سبسڈی سے نکلنا پڑے گا، اور یہ سبسڈی سے جب گورنمنٹ ڈیسیژن جب لے سکتی ہے جب ساری پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ آ جائیں. کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سبسڈی وتھڈرا کی تو اپوزیشن شور مچائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی لڑائی کا بینیفیشری بزنس کمیونٹی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ عوام میں جب کرائسس آتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ آپس میں بیٹھیں، ملک کے مسائل کو آپ حل کریں، اور حل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے بھی آپ بولیں کہ بھائی اب آپ لوگ بھی آئیں، آپ بھی ٹیکس دیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بینیفٹ ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ لوگ ایکسپینشن کر لیتے ہیں، تو وہ ٹیکس ان کا اگر آپ دیکھنے چلے جاؤ تو ٹوٹل پورے سال کا ٹیکس 6% دے دیتے ہیں یا 8% دے دیتے ہیں. ٹیکس تو 29% ہے. لیکن اس طرح اب یہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. اور اس کے لیے جو آپ نے کہا تھا نا میثاق جمہوریت کی جو بات ہے، تو یہ سب سے پہلے جو بات ہے نا کہ معیشت کی جو بات آپ نے کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی سے ڈیل بھی سب کو مل کے کرنی ہے کہ اس وقت کنڈیشن ملک کی نہیں ہے، یہ ملک اب افورڈ نہیں کر سکتا. آئیں ہم سب قربانی دیتے ہیں. سیاستدان بولے کہ ہم اپنے آپس کے جو مسئلے ہیں وہ ختم کرتے ہیں. اس اور کا تو ماحول اب بن گیا ہے. اسد علی شاہ صاحب بتائیے گا کہ اب IMF پروگرام ہم نے اب اس کی تمام پرائر ایکشن پورے کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے جو کہ ہونی تھی، گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ پھر ان کو مہنگا کرنا پڑا ہے. یہ ساری سبسڈیز ہم نے ختم کی ہیں، اور یقینی طور پہ کسی بھی حکومت کو بہت ہی انپاپولر یہ کر دیتی ہیں، اور اس حکومت کو یقینی طور پہ اس نے بہت انپاپولر کر دیا ہے. اس موقع پہ جو اپوزیشن ہو حکومت کی، وہ اگر چاہے تو اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے، اور پھر بری طرح سے موجودہ حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ سکتی ہے. اس وقت کچھ ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب اور PTI، وہ اس وقت وہ کم از کم پچھلے 4-5 روز میں ہم نے دیکھا ہے وہ پش نہیں کرنا چاہ رہے، وہ فوری طور پہ الیکشنز کال نہیں کر رہے، حکومت سے فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کو نہیں کہہ رہے. تو اس پہ ہم بلڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی کتنی ضرورت ہے. یہ اب ہم سبسڈیز سے جو نکل رہے ہیں، کچھ باقی ہیں، تو کیا یہ اب ہم اس کو کنسالیڈیٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں مگر، اور اس کی کوئی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی اگر اپوزیشن ساتھ نہ آئی تو؟ جی بالکل، میں بالکل متفق ہوں آپ سے. اس وقت کچھ منیمم پوائنٹس پہ یہ جو بات ہو رہی ہے معاشی اس کی ایگریمنٹ کی یا چارٹر آف اکانومی کی، اس کے کچھ منیمم چیزوں پہ وہ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کافی سوشل اور اکنامک انڈیکیٹرز کے حساب سے بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے. اور وہ جب تک ہم کچھ اسٹریٹجک اور اصلاحات، اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کریں گی پارٹیز جو ہیں، تو تب تک جو اور مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے نا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہم مطلب ہوتا یہی ہے کہ ہم ہر تیسرے سال میں IMF میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو کنڈیشنز کہتے ہیں وہ بھی بیسکلی کوئک فکسز چاہتے ہیں. اپنی اکانومی کو اصل میں کوئی دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ امپورٹس ہماری $82 بلین کی ہو گئیں، ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز ملا کے بھی ہمارے $17.5 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. اس کے علاوہ $115 بلین کا ہمارا جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، جس کو پے کرنے کے لیے ہمیں $35 بلین چاہیے. اچھا یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر سال یہ بڑھتا ہی جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے جو امپورٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لوکل جو انٹرپرینور ہے وہ گڈز اینڈ سروسز جو ہے پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، وہ کوالٹی نہیں بناتا. ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ باہر سے منگا کے چیزیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو دنیا کی جو ضرورت ہے اس کے لیے ہم گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس نہیں کرتے.
تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ترقی کوئی بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، جب تک آپ اپنے یہاں انٹرپرینورشپ نہیں ڈیولپ کریں گے، اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں کریں گے، اور یہ سارا جو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سرکار بہت بڑھ گئی ہے، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اس کو ہر حکومت نے بڑھایا ہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جابز کریٹ کریں، ہم گورنمنٹ میں جابز کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن عقیل بھائی، اب ہم جب اس وقت بزنس ماحول کی بات کر رہے ہیں، معیشت کو، اکانومی کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا مشکل عمل ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو نئے انفلیشن کے نمبرز آئے ہیں ابھی، اور ظاہر ہے کہ آئی ایم شیور کہ ایکچوئل جو ریئل انفلیشن ہے اس سے زیادہ ہوگی، یہ 25% ہو گئی ہے۔ آگے اس 25% کی انفلیشن میں یہ انٹرسٹ ریٹ 15% کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے، پرہیپس یہ اس انفلیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب مزید 1-1.5% کیا مزید ہمیں ریٹ ہائیک کرنا پڑے گا، مزید پریشانی ہوگی، مزید بزنسز کے لیے پرابلم ہوں گے، مزید انویسٹمنٹ کی نئی فضائیں ختم ہوگی اور اس پہ اثر ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ فکسڈ انکم کی طرف جائیں گے، اور پھر ملک کے اندر ایک جمود ہوگا۔ جب ہم ماہرین سے بات کہتے ہیں، حکومت سے بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہی یہی ہیں، ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہم نے کرنی ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے کام، ہم نے سب کو منجمد کر دینا ہے۔ دیکھیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا ہمارے پاس علاج ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ پوری دنیا سیم سچویشن میں ہے، پوری دنیا میں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے، دنیا کا کوئی ملک اس سچویشن سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ہم اگر پاکستان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ فوڈ انفلیشن آ رہا ہے اور اس کو ہم اگر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے کل کر دیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ڈیفیسٹ بڑھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بات طے کرنی چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم ریپیٹ نہ کریں۔ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہم نے فرنس آئل امپورٹ کر لیا، ہم نے ڈیزل امپورٹ کر لیا۔ اس وقت 2 مہینے کا ہمارے پاس، کبھی بھی پاکستان 15-20 دن سے زیادہ ہمارے پاس اسٹاکس نہیں ہوتے تھے، اب 2 مہینے پہ چلے گئے۔ اس کا مطلب ہم نے $3-3.5 بلین ایکسٹرا ہم نے ڈال دیے۔ آپ کے سارے فرنس آئل کے پلانٹ آج بند پڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ ہائیڈل بجلی آپ کے سسٹم میں آ گئی ہے، آپ کے سسٹم میں نیوکلیئر سے آ رہی ہے۔ ٹوٹل بجلی اگر اس وقت آپ دیکھ رہے تو 4,500 سے زیادہ آپ بنا نہیں رہے۔ تو اس طرح کے بلنڈر کر کے ہم اپنی اکنامی کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپس میں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ڈیمانڈ سپلائی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے جو ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں کہاں سے آتی ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی ریفائنریز کو اسٹرانگ نہیں کرتے تاکہ ہم کروڈ منگوا کے آئل ریفائن کریں، ہم بلکہ ریفائنریوں کو چکر میں ہوتے ہیں کہ ریفائنریاں بند ہی ہو جائیں۔ ہم اگر ریفائنریوں کو بند کر دیں تو یہ نقصانات ہم کو بار بار اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ ہمارے جو پالیسی میکر بیٹھتے ہیں ان کو بلا کے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پہلے جو ریفائنری ہے آپ کروڈ 52% منگواتے تھے اور 48% آپ کی ریفائن پروڈکٹ آتی تھی، آج 72% آپ ریفائن پروڈکٹ منگوا رہے ہیں اور 28% آپ ریفائنری میں پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ غلطی کسی کی تو ہوگی نا، جس بندے کی غلطی ہے کم از کم کوئی پوچھے تو صحیح کہ بھئی اتنا بڑا بلینڈر آپ نے کیسے کیا۔ آپ یہ سوچیں کہ $110 کا اگر ہم کروڈ منگواتے ہیں تو ہماری کاسٹ کیا آتی ہے، اور $160 کا ڈیزل منگواتے ہیں تو $50 ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرول میں بڑھی ہے، تو یہ اور اسی طرح فرنس آئل میں ہماری کاسٹ بڑھی ہے۔ اسد صاحب، یہ جو مس مینجڈ ہماری سب سے زیادہ اکانومی سیکٹر ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک اندھا کنواں ہے ہماری اکانومی کا، اور بار بار ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری پوری معیشت کی جو عذاب ہے اس کا 80% جو ہے وہ ہمارا مس مینجڈ اکانومی سیکٹر ہے، اور اس میں بہتری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے، اور ابھی بھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں اس میں تو سیدھی سادھی جب تک آپ انرجی سیکیورٹی کی اسٹریٹجی نہیں رکھیں گے، آپ یہ دیکھیں چین اور انڈیا اور ہماری اکانومی کا ایک بیسک فرق کیا ہے، وہ تقریباً ابھی بھی 55%، 50% جو ہے اپنا بجلی جو ہے کول سے بناتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنا دنیا کا بہت بڑا 6 نمبر پہ کول کا جو ہے وہ ریزروز ہیں تھر میں۔ اب آپ دیکھیں ہم نے صرف 660 میگا واٹ بنائے ہیں، تو این ٹی ڈی سی کے میرٹ آرڈر میں وہ اس وقت سب سے چیپسٹ ہے۔
जो कोल से बिजली बन रही है, आपको शायद ये देखा होगा आपने, वो तकरीबन उसकी फ्यूल कॉस्ट ₹2.60 आती है और उससे ऊपर नेक्स्ट जो है वो ₹6 पे आ रही है। और अब देखें ना, हम इंपोर्टेड कोल पे हमने लगा लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं, साहिवाल में आपने लगा दिया। अब इंपोर्टेड कोल जो है आपको $400 का हो गया है और हमारा थर कोल जो है वो $60 पे पर टन पड़ रहा है। अभी तो 660 मेगावाट हमने बनाए। इंडिया 2 लाख से ज़्यादा मेगावाट बनाता है। हम 3 मिलियन टन्स जो हैं अभी बर्न कर रहे हैं। चाइना पिछले साल 4 बिलियन टन्स उन्होंने कोल बर्न किया है। तो अगर ये हम 5000 मेगावाट पे ले जाते तो मैं समझता हूँ हमारा जो ये कॉस्ट है ये $10 पे आ जाएगा आपका थर्कोल का। सबसे दुनिया में आप देखें 150 साल तक पूरी दुनिया जो है कोयले पे चलती रही है। इस वक्त भी चीपेस्ट जो है, हाइडल से भी चीप जो है ना, वो आपका कोल है। क्योंकि हाइडल पे जो आप बिजली बनाते हैं, ठीक है, वो भी होनी चाहिए। हमारी एक्चुअली एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हाइड्रो और कोल दोनों क्योंकि डोमेस्टिक हैं, हमें देखें हमारा फॉरेन करेंसी का मसला है ना, अगर हम उस पर प्लान करते शुरू से लेकर और उस पर हम विगरसली ट्राई करें तो लॉन्ग टर्म जो है, और प्लस रिन्यूएबल्स हमारे पास धूप ही धूप है, तो सोलर, ये कॉम्बिनेशन करके अगर हम एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अगर हम 5000 मेगावाट से ज़्यादा पे जाते हैं तो हमारा थर कोल जो है उससे हम गैसिफिकेशन कर सकते हैं, हम उससे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो ये इतना बड़ा आपके पास रिसोर्स है, हम क्यों इंडोनेशिया की इकोनॉमी में पंप करते हैं या मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी से जो है ये फर्नेस ऑयल मंगाते हैं या मतलब बिजली उनसे बनाते हैं। तो असल मसला देखें ना, एनर्जी सिक्योरिटी। अकील भाई, ये बेसिकली जो बात मैं जो पिछले सवाल में पूछना चाह रहा था कि अपनी बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट है, फ़िलहाल हम इसको भूल जाएं इस इन्फ्लेशन में और इस पूरी सूरत हाल में, और फिर अभी IMF प्रोग्राम, फिर अभी हमने ये सब्सिडीज़ विड्रॉ की हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट रेट, और वही बात कि इन्फ्लेशन अब 25% है, शायद मज़ीद राइज़ करेगा और आगे ये 15% इंटरेस्ट रेट जो है वो इसको काउंटर नहीं कर सकता, इसमें मज़ीद इजाफा होगा। अगर ये 15 से 16.5% हो जाता है, 16% हो जाता है तो कारोबार करना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम ठंडी सांस लेके बैठे, सियासतदान भी ठंडी सांस लेके बैठे, ये हालात में बेहतरी आए तो कुछ ये फिर ईजिंग आए और फिर काम मले। मैं यकीन से कहता हूँ यहाँ से इन्फ्लेशन आपके नहीं बढ़ेंगे। आप सारी कमोडिटीज़ की प्राइस उठा के देख ले, जिस तरह मैंने डीजल की प्राइस बताई, जिस तरह मैंने पेट्रोल फ्री रिफाइंड प्रोडक्ट की बात बताई, इसके अलावा अगर आप पाम ऑयल को ले लें, आप वीट को ले लें, तकरीबन कॉटन की प्राइस उठा के देख ले, सारी प्राइस कामरान साहब बहुत नीचे आ गई है। ये इन्फ्लेशन जो हायर साइड पे आना था ये आ चुका है। आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर को नीचे आता हुआ देखेंगे।